बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बिहार सुप्रीम कोर्ट के जजों ने खामोशी इख्तियार की हुई है। ये खामोशी बड़ी मानी खेज और पुरस्कार है। क्या ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशखेमा है? सुप्रीम कोर्ट से 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो खबरें आ रही हैं सब अच्छा नहीं है, इस पर बात करेंगे। और दूसरा, PIA का जनाजा कोई उठाने के लिए तैयार नहीं हो रहा। क्या वाकईतन PIA एक जनाजा है? PIA को किसने इस साल तक पहुंचाया है? ये जनाजा है या फिर अताइयों ने या जाली डॉक्टरों ने इसको डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया है? लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब, जो PTI के रहनुमा भी हैं, इमरान खान के वकील भी हैं, 8 अक्टूबर से लापता थे। उनकी बाज़याबी की जो कहानी पुलिस सुना रही है उस पर कोई यकीन कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। जो कहानी नवीस हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर साहब हैं, उन्होंने जो मुकालमे लिखे हैं वो भी इंतहाई कमज़ोर हैं। और प्लाट जो है वो तो यकीन ही नहीं किया जा सकता उस पर कि ऐसे भी हो सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो लोग इमरान खान की बदमाशियों की वजह से उनसे नफरत करते हैं या PTI के सियासी मुखालफ हैं, वो तो मुख्तलिफ जवाब जो है वो पेश कर सकते हैं कि जनाब ये PTI वालों का वतीरा है, ये इसी तरह का इंतशार फैलाते हैं, अपने बंदों को खुद ही अगवा कर लेते हैं, ये पेशावर में थे, गंडापुर साहब की गेम थी, इस तरह की बातें चाहते हैं। और फिर ये भी लोग बातें कर रहे हैं, जनाब ये वही बंदा है ना जो इमरान खान से मिल के आता था और फिर पैगाम जो है ये बाहर आकर पहुँचाता था और सोशल मीडिया टीम को जो गाइड करता था वगैरह वगैरह। तो सही हुआ इसके साथ जो हुआ है। यानी ये हुकूक इंसानी का या एक शख्स की कैद का या लापता होने का या उसके खिलाफ एक जुर्म की वकूफ़ पज़ीरी का इशू नहीं है, ये सियासी मुखालफत जो है ये कोई जवाज़ नहीं है। और दूसरी, कल भी मैंने अपने व्लॉग में अर्ज़ किया था जब इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब की बाज़याबी के हवाले से, और मैंने ये कल भी अर्ज़ किया था, जो कहानी जो है इसमें ये नाकाबिले एतबार सी कहानी है, यकीन नहीं आता कि ऐसा ही हुआ है पुलिस वाले। अब इसकी 2 वीडियोस जो हैं वो सामने आ गई हैं। एक वो कि जब कार से इन्हें आज़ाद करवाया जाता है, रस्सियाँ बंदी होती हैं पाँव के साथ, हाथों के साथ, उस वक्त एक पुलिस वाला जो है वो अपने आला काम को रिपोर्ट दे रहा होता है। और दूसरा, ये जो थाना है हसन अब्दाल थाना, ये कहते हैं ना अटक ज़िला में हसन अब्दाल थाना के करीब जो है नाका लगा हुआ था। तो उसके बाद बाज़याबी के बाद, कार से बाज़याबी के बाद इनको थाने ले जाते हैं। वहाँ एक पुलिस अफसर इनसे गुफ्तगू कर रहा है। दोनों वीडियोस देखें, उनकी मुकालमे भी हैं उनमें, और वो कहना मुकालमे बड़े कमज़ोर हैं। पहले तो ये देखें ना, ये एक शख्स है, भाई आपका क्या नाम है? इंतज़ार हुसैन साहब हैं। इस वीडियो में एक पुलिस अफसर जो है वो आला काम को रिपोर्ट दे रहा है कि जनाब नाके पे एक मशकूक गाड़ी को रोका और वो जो लोग थे मुल्ज़मान वो गाड़ी छोड़ के फरार हो गए और इस गाड़ी में एक साहब बैठे हुए हैं। फिर वो पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो वो कहते हैं इंतज़ार। और जो पुलिस वाला रिपोर्ट दे रहा होता है वो कहते हैं जनाब इंतज़ार हुसैन साहब हैं। उन्हें कैसे पता चल गया? इस पर सोशल मीडिया में बड़ा शोर भी मचा है, बड़ी लहदी भी हुई है। वो कहते हैं इनको कैसे साहब, जो इनको कैसे, वो इंतज़ार नाम बता रहा है। उसने ये भी नहीं पूछा कि मोहम्मद इंतज़ार हुसैन पूरा नाम बताएं, ये भी नहीं कहा। पुलिस वाले हमेशा ये पूछते हैं कि पूरा नाम बताएं। उसने कहा जनाब इंतज़ार, और उसने ये कह दिया ऊपर जनाब ये इंतज़ार हुसैन साहब है। एक तो यहाँ से ये कहानी जो है इसमें एक झूल जो है, जो सुकम है, वो नज़र आ रहा है। उसके बाद जो थाने में उनके साथ गुफ्तगू होती है, कोई पुलिस अफसर जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वहाँ वो उनसे पूछते हैं कि जनाब क्या आपको तवान के लिए अगवा किया हुआ था? तो इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब उन्हें बताते हैं कि जी बिल्कुल, वो तवान मांग रहे थे, 2 करोड़ रुपए तवान मांगा जा रहा था मुझे। जनाब उन्होंने बड़ा तशद्दुद किया। पूछते हैं कि आपको मारा पीटा भी है, तशद्दुद भी किया? वो कहते जी बिल्कुल, मुझे बहुत तशद्दुद का निशाना उन्होंने बनाया। तो फिर आगे जाके वो पूछते हैं जो पुलिस अफसर हैं, आप ताजिर हैं? तो उस पर इंतज़ार पंजोता साहब कहते हैं कि नहीं, मैं वकील हूँ। तो फिर वो ना एक तरह से हैरत का इजहार करते हैं, अच्छा आप वकील हैं? ये किसी भी ट्रेनी तफ्तीशी अफसर से पूछ लें, ASI से पूछ लें
کہ جب وہ فیکٹ فائنڈنگ کرتا ہے یا انکوائری کرتا ہے یا تفتیش کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ متعلقہ شخص کا نام پوچھتے ہیں، پھر اس کا پیشہ پوچھتے ہیں، پھر اس کی رہائش پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ رہتے کہاں ہیں، کیا نام ہے، کیا کرتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات لگی کہ بیچ میں جا کے یعنی وقوع جو ہے اس کی تفتیش پہلے شروع کر دی، بندے کے بارے میں پوچھ نہیں رہا۔ یہ کیسے کہانی لکھی ہے یار کسی نے، یہ کیسے مکالمے لکھے ہیں؟ پھر وہ حیرت کا اظہار کرتا ہے، وکیل ہے، اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کو پشاور سے لے کے آ رہے تھے۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے کہنا ہے کہ مجھے پشاور سے وہ لے کے آ رہے تھے، لگ یہ رہا ہے، اور وہ بھول گئے کیونکہ جو حالت تھی اس وقت ان کی انتظار سن بجوتا کی۔ تو پھر ان سے جب وہ پوچھ رہے ہیں پولیس والے صاحب کہ آپ کو پشاور سے لے کر آ رہے تھے، آپ کو کیسے پتا جناب پشاور سے لے کے آ رہے تھے؟ پھر اس کے جواب میں جو پنجوتا صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پشتو بول رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن انہوں نے چمکنی کا ذکر کیا تھا جو پشاور کا علاقہ ہے، یعنی یہ جو کہانی بنا رہے ہیں پشاور والی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے اغوا کیا تھا مغویان نے تو اٹارنی جنرل کو کیسے پتا تھا؟ کل بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس ان کی بازیابی کی جو درخواست ہے، وہاں اٹارنی جنرل صاحب نے یہ جمعہ والا دن بیان دیا تھا کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے اچھی خبر ملے گی وہ رہا ہو جائیں گے۔ 24 گھنٹے تو نہیں لیکن 36 گھنٹے کے اندر یہ بازیاب ہو گئے، جو سامنے آ گئے۔ اب جو پولیس سٹوری سنا رہی ہے، ابتدائی طور پہ ان کے ترجمان نے جو بیان دیا، انہوں نے کہا جناب ناکے پہ یعنی اٹک حسن عبدال تھانے کے حدود میں وہ ناکے پہ ایک مشکوک گاڑی کو روکا گیا، گاڑی والوں نے فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ کے بعد وہ جو لوگ تھے وہ گاڑی چھوڑ کے فرار ہو گئے، اور گاڑی میں سے ایک شخص جو ہے جو رسیوں سے بندھا ہوا تھا، ہاتھ میں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، وہ بازیاب ہوا۔ یہ سٹوری تھی، لیکن جو ویڈیو ہے جو وہ بھائی صاحب پولیس والے جو اپنے اعلیٰ کام کو رپورٹ دے رہے ہیں، اور ساتھ ایک دوسرا صاحب جو ہے وہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کی رسیاں کھول رہا ہے، یہ پنجوتا صاحب کی، اس گاڑی کا نہ کوئی ٹائر پہ برسٹ لگا ہوا ہے، نہ کوئی باڈی پہ گولیاں نظر آ رہی ہیں۔ پولیس والے کہاں گولیاں چلا رہے تھے؟ اور وہ جو صاحب ہیں پنجوتا صاحب، وہ بھی اس طرح حواس باختہ نہیں ہے کہ فائرنگ کی ذات سے بچے ہوں۔ ان کی پریشانی کی وجہ کوئی اور نظر آ رہی ہے کہ جناب ایک بندہ 8 اکتوبر سے غائب ہے۔ تو اس طرح کی جو کہانی ہے نا، یہ چلنی نہیں ہے۔ اگر کوئی سٹوری بنانی ہے تو ایسی بنائیں کہ جس پہ لوگ یقین کر لیں۔ اب یا تو پھر آپ جو اغوا کار تھے تاوان کے لیے جنہوں نے اغوا کیا تھا، ڈھونڈے نا، ان کو پکڑے، اور پھر یہ اٹارنی جنرل کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے اغوا کاروں کے ساتھ رابطے تھے کہ جناب 24 گھنٹے بعد خوشخبری ملے گی، باہر آ جائیں گے۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے آئی جی یہ رپورٹ پیش کر چکے تھے سپریم کورٹ میں کہ آخری لوکیشن جو ان کی آئی ہے پشاور کی آئی ہے، تو اس کے بعد ان کو یہ چاہیے تھا اسلام آباد والوں کو، عدالت کو کہتے جناب ہماری تو جو حدود ہے وہاں سے باہر ہے، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، پشاور کی جو پولیس ہے اس کو کہا جائے، ہم لوکیشن جو ہے ان کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، آخری وقت یہاں پہ دیکھے گئے ہیں تو وہاں وہ بھی کوشش کریں۔ اپنے کھاتے میں سارا کچھ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی کے کہنے پہ ڈالا ہے، کیسے ڈالا ہے، جو بھی سٹوری ہے اس کے پیچھے، لیکن یہ جو سٹوری ہے نا بازیابی والی، یہ ہضم نہیں ہو رہی۔ اور دوسرا یہ اگر ان کا حساس اداروں کا معاملہ ہے، کل بھی میں نے عمران ریاض والے کیس کا بھی حوالہ دیا تھا، جناب یہ کمیٹی بنا دی، جناب رابطے ہو رہے ہیں، ہفتے بعد رہا ہو جائے گا، 15 دن بعد جناب رہا ہو جائے گا۔ وہ جج صاحب آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ جناب کن کے پاس ہے، کون کہہ رہا ہے ہم رہا کر دیں گے؟ اور یہ جو اسلام آباد کے چیف جسٹس ہیں یہ بھی نہیں پوچھ رہے اٹارنی جنرل سے آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یعنی یہ جان چھڑاتے ہیں ایک، یا پھر رعایت کرتے ہیں، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ حساس ادارے جو ہیں یہ اٹھا لیتے ہیں اور پھر جناب اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں، اور سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے بعد یہ لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ اب پنجوتا صاحب جو ہیں اگر یہ پیغام لے کے جاتے تھے عمران خان کے اور باہر آ کے، تو اور لوگ بھی تو یہ کام کر رہے ہیں نا، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیوں نہیں ہوتا؟ جو پیغام بھیجتا ہے وہ تو آپ کے قابو نہیں آتا، اس کا تو ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ
وہ ابھی تک کام کر رہا ہے اور اس میں ایسی ایسی پوسٹیں لگاتا ہے وہ جو بھی ہے، اور یہ آن کرتے ہیں عمران خان صاحب اس کو کہ جناب ہاں جی، لیکن یہ ایک چیز غلط ہوگی، یہ مجھے نہیں بتایا، باقی سارا کچھ مجھ سے پوچھ کے جناب کیا گیا ہے. وہ مجیب الرحمان والی، شیخ مجیب الرحمان والی، 1971 والی، جو بھی جس پہ بڑا شور مچا تھا، وہ ساری وہ آن کرتے، اس کو کوئی نہیں پوچھتا. پنجوتا جیسا بندہ جو یہ اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر جا اغوا بنے تاوان کے لیے وہ لے جاتے ہیں. انہوں نے پشاور میں، وہ کیا ضرورت تھی ان کو، اگر انہوں نے پکڑا ہوا تھا وہیں چھوڑ دیتے. انہوں نے قانون کے شکنجے میں پکڑنے کے لیے، اپنے آپ کو شکنجے میں دینے کے لیے آنا تھا کہ میں ہم پکڑے جائیں یہاں پہ اٹک کے علاقے میں. بہرحال یہ جو کہانی ہے نا، اور دوسری جو میں نے عرض کیا کہ 6 ججوں نے آپ کو یاد ہو خط لکھا تھا، جناب ایجنسیاں جو ہمارے کام میں مداخلت کرتی ہیں، یہ چاہیے چیف جسٹس کو یہ کیس ان 6 ججوں کو بھیج دیں کہ جناب یہ بڑا ایک جو کیس ہے یہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ اس کو لیں اور پتہ کریں کہ جناب یہ سٹوری سامنے آ رہی ہے، جناب یہ بازیاب پولیس نے کروایا ہے اور اس طرح بازیاب ہوا ہے. یہ پتہ کریں کہ یہ تو جناب لگ یہ رہا کہ ایجنسیوں کی کارروائی، آپ کا جو خط ہے اس کے تناظر میں بڑا اچھا کیس ہے، پکڑے اس کو، ایجنسیوں کو بلائیں اور سارا کچھ جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں. لیکن نہ ہی یہ کیس ان ججوں کے پاس جانا ہے جو حقوق انسانی اور آئین کے جو بڑے علمبردار ہیں، اور نہ ہی اگر چلا جاتا ہے تو نہ ہی کسی نے یہ کام کرنا ہے کہ اصل ملزموں تک یا اصل لوگ جنہوں نے اٹھایا تھا ان کو ان تک پہنچا جائے، یا پھر یہ کہیں کہ جناب جو ملزمان تھے جنہوں نے اغوا کیا تھا ان کو پکڑ کے لائیں. ان کو پکڑنے میں تو ذمہ داری ہے نا، اسلام آباد سے اٹھائے گئے تھے نا، تو ان کو ہی پکڑیں. انتظار حسین پنجوتا صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے نا، اس کو اس بنیاد پہ جائز قرار نہیں دیا جا سکتا کہ جناب وہ عمران خان کے وکیل ہیں یا پی ٹی آئی کے رہنما ہیں. یہ حقوق انسانی کی بھی خلاف ورزی ہے، ایک جرم بھی ہوا ہے. اگر اس کے پیچھے ریاستی جبر ہے تو اس کی تائید نہیں کی جا سکتی، اس کی مذمت کی جانی چاہیے، اور حقائق جو ہیں وہ لازمی طور پہ سامنے آنے چاہیے تاکہ جو ان کی طرف اشارے کر رہے ہیں کہ جناب حساس ادارے یا ISI جو بھی اٹھا کے لے گئے تھے، تو ان کی زبانیں بھی بند ہوں، اور جو اس کہانی کو میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ صحیح نہیں سمجھ رہے تو ان کی بھی تسلی ہو جائے، تشفی ہو جائے. اب آتے ہیں PIA والے معاملے کی طرف. یہ PIA کی نیلامی کے لیے، نجکاری کے لیے یہ ایک بولی کا اہتمام کیا گیا. کوئی ایک صاحب جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، وہ بھی ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ٹائپ کو صاحب ہیں، ایک ٹی وی چینل بھی چلاتے ہیں، تو انہوں نے 10 ارب کی بولی دی جناب اس کی. تو وہ بولی ظاہر ہے مسترد ہو گئی. تو اس کے بعد ایک بولی میں تو وہ شریک نہیں ہو، لیکن الکبیر گروپ کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے 20 ارب روپے دینے پہ آمادگی ظاہر کی ہے، لیکن بولی میں وہ شریک نہیں ہوئے. تو PIA کے حوالے سے پھر جو ہمارے گنڈا پور صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جناب ہم خرید لیتے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ خرید لے. اور بھائی جی آپ نے میٹرو تو چلنی، میٹرو بس جو ہے جنگلہ بس جس کو آپ کہا کرتے ہیں لاہور میں، وہ تو چل نہیں رہی. PIA آپ نے کیا چلانی ہے؟ کتنے ہی پروجیکٹس ہیں جن کا خیبر پختونخوا میں بیڑا گرک ہو چکا ہوا ہے. بہرحال یہ تو پتہ نہیں انہوں نے ویسے ایمی ویسے ایک بڑک مار دی جیسے وہ بڑکے چھڑکے مارتے رہتے ہیں. اور دوسرے ہمارے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ امریکہ میں تھے، وہ مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں. انہوں نے وہاں یہ کہا کہ مریم نواز نے مجھ سے مشورہ کیا ہے کہ یہ خرید لیتے ہیں، یا پھر کہ انڈیپینڈنٹ برانڈ نیو ایئر لائن ایئر پنجاب کے نام سے یہ بنا لیتے ہیں. یہ انہوں نے کہا. اب جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں پنجاب کی سینئر منسٹر، انہوں نے یہ کہا کہ جناب جو PIA خریدنے والی جو ہے نا، یہ اس خبر کی انہوں نے تردید کی ہے. پھر خبریں چلنا شروع ہو گئی نا، ان کا یہ کوئی پروگرام نہیں، لیکن وہ جو ایئر پنجاب والا معاملہ ہے وہ زیر غور ہے. تو پھر اس حوالے سے بھی خبریں ہیں کہ انڈیپینڈنٹ پنجاب حکومت جو ہے اپنی کوئی ایئر لائن بنانے کا اس نے فیصلہ کیا ہے. اچھا جی، فیصلہ بڑا عجیب و غریب. یہ ان کی جو نون لیگ کی پالیسی ہے وہ تو نجکاری کی ہے، پرائیویٹائزیشن کی ہے. مسلم لیگ نون تو سرکاری سطح پہ اس طرح کے ادارے جو ہیں وہ قائم کرنے کے خلاف ہے. اور پھر
مجھے نہیں لگتا جو حالات ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ اتنا بڑا اقدام جو انڈیپینڈنٹلی حکومت کے طور پہ کر سکتی ہے کہ ایک ایئر لائن کھڑی کر دے. تو جو لگ رہا ہے کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کوئی اسکیم جو ہے اس طرح کی لا سکتے ہیں، اور اس کے پنجاب حکومت کے بھی شیئرز ہوں گے اور پرائیویٹ لوگ جو ہے وہ بھی اس میں سرمایہ کاری کریں گے. اب پی اے اے جو ہے یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ کا نتیجہ ہے، ویژن کا. کیا میں پاکستان سے پہلے انہوں نے جو اصفہانی فیملی ہے ان کو یہ کہا تھا کہ جناب پاکستان کو ایک ایئر لائن کی ضرورت ہوگی، آپ ایک ایئر لائن قائم کریں. تو انہوں نے اورینٹ ایئر لائن کے نام سے بمبئی میں ایک ایئر لائن جو رجسٹرڈ کروائی، اور جب پاکستان بنا تو وہی جو اورینٹ ایئر لائن تھی وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ پاکستان کی قومی ایئر لائن، اور بعد میں وہی پی اے اے بنی، یعنی وہ بھی چل رہی تھی اور اس کے ساتھ پی اے اے کے نام سے بھی انہوں نے ایک ایئر لائن قائم کی، اور پھر دونوں کو آپس میں ضم کر دیا گیا. اور یہ پی اے اے دنیا کی ایوارڈ یافتہ جو ہے نا ایئر لائنس ان میں ہے پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ. لوگ اس میں سفر کرنا جو فخر محسوس کرتے تھے. یہ ایک تصویر ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں، یہ امریکہ کے صدر جان ایف کینیڈی کی جو اہلیہ ہیں یہ نیو یارک سے لندن تک پی اے اے میں سفر کرتی ہیں اپنے ملکوں کے ایئر لائن کو چھوڑ کے. یعنی پی اے اے اس طرح کی ایئر لائن تھی. اور یہ جو صاحب ان کے ساتھ گلے مل رہے ہیں یہ جو پی اے اے کے مینیجر تھے لندن میں وہ ان کا استقبال کر رہے ہیں وہ جب وہ اتری ہیں ہیتھرو پہ. یہ تھی پی اے اے، اور 90 کی دہائی تک اچھی خاصی چلتی رہی ہے. جو نور خان ایئر مارشل نور خان کے دور میں توتی بولتا تھا پی اے اے کا. اور یہ جو ایئر لائن جو پاکستان میں اس وقت چل رہی ہیں قطر ایئر ویز اور سعودیہ اور یہ اور وہ، خاص طور پہ جو عرب ممالک کی ایئر لائنز ہیں وہ ساری ڈیولپ ہی انہوں نے کر کے دی ہیں پی اے اے والوں نے. وہ پی اے اے کے بچے ہیں وہ ساری ایئر لائن جو ہیں، اور انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اس کا. اور بیڑا غرق کرنے والے میں یہی حکمران جو ہیں یہی شامل ہیں. انہوں نے ساری حرکتیں کی ہیں. 1997 میں شہادت خاقان عباسی صاحب جو ہیں یہ ایویشن کے وزیر تھے ہوا بازی کے، اور انہوں نے ایک نئی پالیسی جو ہے وہ متعارف کروا دی. وہاں سے جو اس کا پی اے اے کا بیڑا غرق ہونا شروع ہوا، اور بلکہ اس سے پہلے تھوڑا سا ہوا بینظیر کے دور میں بھی، اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. انہوں نے ایک اوپن اسکائی پالیسی، یعنی کہ جیسے فری مارکیٹ نہیں ہوتی اس طرح، جناب تمام ایئر لائنز کو یہ کہہ دیا کہ آئیں جناب یہاں سے ہمارے جو ہے مسافر لائیں پوری دنیا سے جہاں سے مرضی، اور جہاں سے مرضی لے جائیں. تو ان کے مقابلے میں پی اے اے کو اس طرح ڈیولپ ہی نہیں کیا گیا، مقابلے کے لیے تیار ہی نہیں کیا گیا. 50 طیاریں تھے اس وقت ان کے پاس جو آپریشنل تھے، وہ کم ہوتے ہوتے اس وقت پتہ نہیں 10 آپریشنل ہیں، ان میں بھی کئی لیز پہ ہیں، اور لیز کی جو ہے قسط نہیں دے ہوتی ان سے. وہ ایک دفعہ ملائیشیا میں پکڑا گیا، عدالت نے حکم کر دیا جناب ضبط کر لو اس طیارے کو، کر کر لو. پھر پتہ نہیں کیسے پیسے پوسے دے کے اس کو لے کے آئے تھے، 2-3 دن وہاں کھڑا رہا تھا. تو یہ حال ان لوگوں نے کیا ہے، اور پی اے اے کا بیڑا اس طرح کر دیا. اور دوسری طرف یعنی باقیوں کو مواقع خود دے رہے ہیں، آپ اپنی پکائی ہوئی کھیر ان کے آگے رکھ رہے ہیں، اور آپ کی ایئر لائن جو بھوکی مر رہی ہے. اچھا پی اے اے چلی نہیں ان سے، اپنی ایک ایئر لائن کھڑی کر دی شہادت خاقان عباسی صاحب نے. اور دوسرا جو 1996 میں بینظیر بھٹو کے حوالے سے یہ باتیں کی جا رہی ہے کہ انہوں نے جناب ایک بڑی تعداد میں جو بھرتی کر لیے تھے ملازم، میرے خیال پیپلز یوتھ پروگرام، اس پروگرام کے تحت انہوں نے تمام محکموں میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھرتی کیے تھے. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن 97 میں تو وہ سارے نکال دیے گئے تھے. ابھی تک ان لوگوں کے مقدمات چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں. ابھی 1.5 سال پہلے وہ سارا قانون ہی جو بحالی کا قانون جب یہ دوبارہ آئے 2010 میں انہوں نے بحالی کا قانون بنا دیا تھا، سب کو بحال کر دیا تھا، تو وہ جو نکالے گئے تھے تو وہ قانونی کا رقم کر دیا سپریم کورٹ نے. تو بہرحال دوسری بات یہ ہے، اگر ان سے بات کی جائے جو اس کو کہتے ہیں نجکاری کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں تنخواہوں کا جو کہتے ہیں بڑا بوجھ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو اس کی اخراجات ہیں نا پی اے اے کے، سیلری جو ہے، تنخواہیں جو ہیں، وہ اخراجات کا صرف 16% ہے، جبکہ باقی ایئر لائن جو ہیں وہاں 20-22% تک جو ہے وہ اخراجات میں
सैलरी का जो हिस्सा होता है वो इस तरह की दलीलें ला रहे हैं। इसकी रही सही कसर थी ना, वो मियाँ गुलाम सरवर खान साहब जो इमरान खान के हवाबाजी के वजीर थे, उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर कह दिया कि PIA के तमाम पायलट जो हैं उनके लाइसेंस जो हैं जाली हैं, पहले कोरोना के मारे हुए थे और ऊपर से ये बयान जनाब दाग दिया, और तमाम जो ममालिक हैं उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा जनाब नहीं, ये PIA की परवाज़ें, पाबंदी लगा दी उन्होंने, जनाब ये पायलट जो हैं ये तो इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं पाकिस्तान के पायलट। नहीं 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 नहीं, फिर इंक्वायरियाँ लग गई। अगर किस मुल्क में कानून होना इजाज़त देता हो कानून, तो ये गुलाम सरवर खान साहब हैं, इन्हें तोप के सामने खड़ा करके उड़ा देना चाहिए। एक अदारा बिल्कुल यानी कील ठोक दी यार उसके अंदर। और दूसरे इसके जो असासे हैं ना, अब भी इसके जो रूट्स हैं जो इसको मिले हुए हैं, जो इसके पास हैं अब तक, इन्होंने वैसे तो वो जुल्फी बुखारी साहब ने भी कोई हरकतें की थी रूटों के हवाले से, लेकिन फिर भी। और दूसरा, जब भी अच्छा इसके कोई इफ्ताद आती है ना, सबसे पहले ये रोज वैलेट जो है ना होटल, उसकी तरफ मुँह कर इनू बेचना। कभी उसमें नून लीग के लोगों के नाम आ जाते हैं, कभी उसमें पीपल्स पार्टी वाले बासर लोग आ जाते हैं, कभी PTI के जुल्फी बुखारी, ये वो फलाटी, उनके नाम शुरू हो जाते हैं आने कि ना वो जो है वो सस्ते दामों उसको खरीदना चाहते हैं। ये तो हाल है इस मुल्क का। मुल्क के लिए कोई भी नहीं सोचता। अदारे का बेड़ा गर्क करने वाले तो ये लालची लोग हैं। और दूसरा जो मैंने कहा ना रूट्स की बात की है, अब भी दुनिया में मेरे ख्याल चंद एक एयरलाइंस हैं जिनके पास 100 के करीब लैंडिंग पॉइंट्स हैं, राइट्स हैं उनके पास, और PIA उनमें से एक है। 97 लैंडिंग राइट्स हैं इनके पास। यानी ये पूरी दुनिया में 97 के करीब जगह हैं, एयरपोर्ट्स हैं जिन पे ये लैंड कर सकते हैं और उड़ सकते हैं PIA वाले। इसी की कीमत नहीं है यार ये जो 10 अरब दे कह रहा है भारत। अल्लाह, ये जो है ना सर्टिफिकेट दिया हुआ, एक दफ़ा सारा इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाए ना और पकड़े कौन जिम्मेदार है। और वाकईतन इतनी बुरी हालत है जितनी बयान की जा रही है, और ये कब से है, क्यों है। इन लोगों को पकड़े, निजकारी भी करें, ठीक है, जान चढ़ाएं अगर ये सफायत आती है तो, लेकिन ये कौमी एयरलाइन थी, ये भी ज़हन में रखें। और आखिर में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो मैंने अर्ज़ किया कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं 26 आईनी तरमीम के हवाले से एक मानी खेज या पुरस्कार किस्म की खामोशी है। मैं मुसलसल ये भी लाग कर रहा हूँ इस बात पे कि जनाब उस वक्त तक हालात जो हैं वो नाकाबिले यकीन रहने, बेयकीनी की सूरत रहनी है जब तक ये आईनी बेंच नहीं बन जाते। अब मुझे एक साहब जो है उनके साथ मेरी बात हुई, बड़े बाखबर आदमी हैं, वो खुद भी डरे हुए थे और अपनी बातों से उन्होंने मुझे भी डरा दिया। उन्होंने इख्तिजा शाह से जो है बात शुरू हुई थी। इख्तिजा शाह साहबा जो याहिया अफरीदी साहब ने एक जेल रिफॉर्म्स कमेटी सब कमेटी बनाई, उसकी ये रुकन है। ये 9 मई की मुलजमा हैं और अमरीकी शहरी हैं, और जो कमेटी के 4 अरकान हैं वो जनाब जेलों का दौरा भी कर सकेंगे। जिस जेल में ये रही हैं वहाँ जाकर इंस्पेक्शन करेंगी, रिकॉर्ड मंगवाएंगी, जो भी है वो कमेटी के रुकन के तौर पे ये कर सकते हैं ना। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब जो अमरीकी लॉबी है ना सर, इन्हों नज़रअंदाज ना करो। मैंने कहा यार कि ऐसा भी क्या है। उनका नहीं सर, आप चेक करें कि कौन कौन से जज साहबान जो हैं वो छुट्टियों में अमेरिका जाते हैं, वहाँ बार एसोसिएशनों से खिताब करते हैं, सेमिनारों में जाते हैं वहाँ। मैं कहा यार ये तो सारी दुनिया में होता है। उनके नहीं सर। और दूसरी जो उन्होंने बात की है, जो मैंने कल बात की थी, उन्होंने भी ऐसी बात की है। उन्होंने ये कहा कि जुडिशल कमीशन का इजलास 5 नवंबर को हो रहा है ना, इसमें पड्डा पड़ना है। वो कहते हैं, आपको याद होगा कि जिस काजी फाइजी साहब जब चीफ जस्टिस बने हैं तो उन्होंने मुकदमात की उस वक्त तक समाअत शुरू नहीं की थी जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जुडिशल रिव्यू नहीं कर लिया, फुल कोर्ट नहीं बिठा दी थी उस पर और फैसला नहीं हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने कार्रवाई शुरू की थी। अब जो जुडिशल कमीशन है इसके पास ये इख्तियार है कि जजों की तादाद, जो आईनी बेंच बनने हैं उनकी तादाद का तयन भी उन्होंने करना है जुडिशल कमीशन ने, और जजों का तयन भी उन्होंने करना है।
ججوں کی نامزدگیاں بھی انہوں نے کرنی ہیں. تو وہ کہتے ہیں جناب وہاں اسی طرح جیسے قاضی صاحب نے کہا تھا کہ جناب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا پہلے فیصلہ ہوگا، وہاں یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اٹھایا جائے گا کہ جناب جو آئینی ترمیم ہے اس کے خلاف درخواستیں آگی ہوئی ہیں، تو ان کی سماعت کے لیے جو پہلا آئینی بینچ ہوگا وہ تمام ججوں پر مشتمل ہوگا، یعنی 16 کے 16 جج، کیونکہ تعداد کہتے ہیں انہوں نے کرنا، تمام کے تمام 16 کے 16 جج جو ہیں وہ بیٹھے اور ان درخواستوں کا پہلے فیصلہ کریں، پھر آگے چلیں گے. اچھا ایک اور جو بات ہے، انہوں نے کہا جناب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یحییٰ فریدی صاحب جو ہے انہیں انفلوئنس کیا جا سکے. وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے جو فیصلہ کیا ہو، جو ان کی سوچ ہے اس کے مطابق بھی جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ درست نہ ہو، یہ عدالتی معاملات میں مداخلت ہو. اور پھر ایک اور چیز ہے کہ 8 جج جنہوں نے مخصوص ششتیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم جاری کیا تھا، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، بلکہ جو اختلافی نوٹ ہے وہ ججز کا جنہوں نے اختلاف کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ قانون اور آئین سے مطابقت نہیں رکھتا، ری رائٹ کیا گیا ہے، اور کوئی ضروری نہیں اس کو مانا جائے، کیونکہ ایسے ججمنٹس موجود ہیں کہ جناب اگر آئین سے مطابقت نہ رکھتا ہو کوئی فیصلہ، منافی ہو، تو متعلقہ حکام جو ہے اس کو ماننے کے پابند نہیں ہوتے، اس طرح کی باتیں. اور پھر 2 مرتبہ اس کی وضاحت، ایک وضاحت جب پہلی دفعہ ترمیم جو ہے لانے کی باتیں، بل لانے کی باتیں ہو رہی تھیں، اور دوسری دفعہ پھر یہ کہ جب تفصیلی فیصلہ جاری ہو چکا اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ جاری کر دی گئی اس کی وضاحت. تو کیا وہ لوگ جو ہیں وہ یہ وضاحتیں کیوں ہو رہی تھیں 26ویں آئینی ترمیم روکنے کے لیے؟ کیا ان لوگوں کی جو خاموشی ہے پراسرار نہیں ہے؟ وہ بات ہی نہیں کر رہے. سماعت کے دوران بھی عام طور پہ آبزرویشن ریمارکس آ جاتے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ شاید انہوں نے یہ قبول کر لیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جناب ایسا نہیں ہے، یہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈیں گے. 26ویں آئینی ترمیم جو ہے، ہاں اگر آئینی بینچ جو ہیں یہ بن جاتے ہیں اور حکومت کی منشا کے مطابق بن جاتے ہیں، پھر 26ویں آئینی ترمیم بھی بچ جائے گی اور موجودہ عدالتی نظام بھی بچ جائے گا. اگر ایسا نہیں ہوا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ جو خاموشی ہے وہ معنی خیز ہے اور پراسرار قسم کی. اور پھر وہ جج جو ہیں، آپ کو یاد ہوگا جو قاضی فائز عیسیٰ کے فل کورٹ ریفرنس میں بھی شریک نہیں ہوئے، تو ان میں جو 8 ججوں میں شامل نہیں بھی ہیں جج، ملک شہزاد احمد خان صاحب جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے اور ان کو سپریم کورٹ لے گئے تھے، اور وہ رہنا چاہتے تھے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اور جوڈیشل کمیشن میں ووٹ برابر ہو گئے تھے. قاضی صاحب نے پھر ان کے خلاف ووٹ دے دیا کہ جناب ان کو لے آئے سپریم کورٹ. ہر بندہ یار اپنا اپنا غصہ کٹ رہا. بہرحال اس باخبر آدمی نے مینو بڑا ڈرایا. آئینی بینچاں کی تشکیل کے حوالے نہ میرے پہلوں بھی خدشات موجود سے، انہیں اور پکا کر دیتا. تو میں کہ میں کلا کیوں سڑتا رہا، تھوڑی بھی دساں، تسی بھی سوچو. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئے بھی لاکھ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.